अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हैशटैग। मेरा नाम है रमा चीमा। ब्यूटी इंडस्ट्री के जो ट्रेंड्स हैं ना वो मज़ीद बदलते जाते हैं। हम सोशल मीडिया पे देखते हैं नित नए टोटके बताए जा रहे हैं, प्रोसीजर्स दिखाए जा रहे हैं, और ये इनविजिबल विनेयर्स भी हैं, ब्रेसेस भी हैं, फिलर्स भी हैं, बोटॉक्स भी है, बॉडी कंटोरिंग है। इट्स हार्ड टू कीप अप। मगर मेरे साथ आज दो ऐसे गेस्ट हैं जो हमें बताएंगे पाकिस्तान में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और आप क्या क्या अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं और डॉक्टर से रुजू करके अपने आप को मज़ीद खूबसूरत और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं वन ऑफ द बेस्ट स्किन स्पेशलिस्ट ऑफ पाकिस्तान, डॉक्टर आमना राज। वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। और इनके साथ एक आर्टिस्ट और डेंटिस्ट, एमिनेंट डॉक्टर कौसर महमूद। वेलकम टू द शो। थैंक यू। डॉक्टर आमना राज, हम ये देखते हैं कि जो ख़वातीन मेडिसिन की तरफ जाती हैं उनके लिए एक जो चॉइस समझी जाती है नेचुरल, उसको कहा जाता है कि तुम गायनाकोलॉजिस्ट बन जाओ या स्किन स्पेशलिस्ट बन जाओ। एक्सेप्टेंस है ना सोसाइटी की। सो क्या आपके ऊपर कब कोई ऐसा प्रेशर था या आपकी फर्स्ट चॉइस थी? है मेरी फर्स्ट चॉइस कार्डियोथोरैसिक सर्जन बनना था। एक्चुअली मैं बाईपास करना चाहती थी, हार्ट सर्जरीज करना चाहती थी, बट देन मेरे एक अंकल थे, उन्होंने कहा कि बेटा आप किसको आइडलाइज करोगे, आपका मेंटोर कौन होगा, यू शुड हैव अ मेंटोर एंड अ टीचर वेयर यू शुड लर्न फ्रॉम। तो पाकिस्तान में कोई ऐसा मुझे मेरे पास चॉइस नहीं थी। अगर आप पढ़ने जाती तो कहाँ जाती? पढ़ने जाती तो शायद मैं हार्वर्ड जाती, तो शायद फिर उधर मेंटोर मिल जाता। वो बस मैं क्योंकि अपनी फैमिली की पहली डॉक्टर थी तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा गाइडेंस नहीं थी। लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि जब मैंने डर्मेटोलॉजी चूज़ की तो मैं जो अमेरिका जाना चाहती थी, मेरे डैड कहते हैं मेरा अमेरिका पाकिस्तान आ गया। मेरे बॉस, मेरे मेंटोर जो हैं, ही टॉट मी एवरीथिंग। ही वाज अमेरिकन ट्रेंड। उन्होंने उस वक्त यहाँ कॉस्मेटिक की ब्रांच इस्टेब्लिश की थी और मैंने पिछले 17 सालों से उनसे बेइंतहा सीखा है। अब आई एम प्राउड टू बी टेकिंग केयर ऑफ डर्मेटोलॉजी वाले मरीज़ जो कि बहुत बीमार भी होते हैं, जिनको ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर्स भी होते हैं, बर्थ मार्क्स, सर्जरीज, लाइपोसक्शन, हेयर ट्रांसप्लांट, लेजर्स। अब मैं समझ लें बीमारियों से लेके खूबसूरती तक आई हैव अ वाइड रेंज ऑफ ट्रीटमेंट्स टू चूज़ फ्रॉम, विच इज़ वेरी वेरी ग्रेटिफाइंग। और एंड रिजल्ट तो यही है ना कि आप खुश हैं अपनी चॉइस? मैं बहुत खुश हूँ। मैं अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं बहुत खुश हूँ। शायद वो चॉइस मेरे लिए ठीक नहीं थी, इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे डर्मेटोलॉजी की तरफ ये डिबेटेबल है, बिकॉज आई थिंक हर फील्ड में बहुत से लोगों की ज़रूरत है। डॉक्टर कौसर, आपकी तरफ आते हैं। आप मल्टी टैलेंटेड हैं और आप इतने क्रिएटिव हैं, इतनी किताबें लिखी हैं आपने, आप ज़ुबानें भी जानते हैं, पोइट भी हैं, मगर एक बहुत अच्छे डेंटिस्ट भी हैं। सबसे ज़्यादा आपके दिल के क्या करीब है? अगर दिल की बात करते हैं तो शायरी मेरा पहला पैशन है। फिर उसके बाद ट्रांसलेशंस मैंने की, फ्रेंच से उर्दू में ट्रांसलेशंस की, फिर रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी किए। लेकिन शायद हमारे मुल्क का अलमिया है कि अदब से किचन नहीं चल सकता, तो किचन चलाने के लिए डेंटिस्ट्री भी करना पड़ी। लेकिन ये है कि आई वाज द बेस्ट ग्रेजुएट ऑफ 86 इन दी फील्ड ऑफ द डेंटिस्ट्री। अदब में तो कोई इस तरह का अवार्ड नहीं है हमारे पास। अच्छा, अदब में ये भी तो है ना कि मतलब वो पेमेंट्स भी वो नहीं है, हालांकि लिखाई कितनी खूबसूरत है, कितने दिलों को छूती है, मतलब फिल्में बनती हैं, आर्ट बनती है, मगर फिर भी वो पेमेंट वो नहीं होती जो आपको मतलब एक एक्टर को मिलेगी या सिंगर को मिलेगी वही गाते हुए। हालांकि टैलेंट तो ज़ाहिर है कहीं और से भी आ रहा है। ज़ाहिर है, ये एक दफ़ा गालबन किसी ने कहा था कि एक सॉन्ग है, उसको जो राइटर है उसको गालबन 1000 रुपये मिलता है, उसको जो कंपोज करने वाला है उसको 2000 मिलते हैं, और जो उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं उसको 2 लाख रुपए मिलते हैं। बिल्कुल सही कहते हैं। ये तो ज़ाहिर है। और अदब में अगर आप अपने मेंटोर किसी को समझते हैं तो वो कौन है? अदब में मेंटोर हमारे सबसे पहले एच नैयर सिद्दीकी साहब थे, हमारे स्कूल के उस्ताद। फिर एहसान अकबर साहब थे। फिर उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि लोग हमें ही मेंटोर समझते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि इन्होंने अपने उस्ताद का नाम लिया। हम जनरली इंस्पिरेशन उनसे ड्रॉ करते हैं जिनका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं होता। लुमिनरीज होते हैं जो हम तस्वीरों में देखते हैं, मगर हमारी कोई मतलब रेलेवेंस नहीं होती उनसी, ना रसाई होती है। अपने उस्ताद को इंस्पिरेशन मांगना बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर आना, मुझे ये बताएं कि अब ये जैसे मैंने पहले भी कहा कि ट्रेंड ये है कि आपने जवान भी दिखना है, आपने खूबसूरत भी दिखना है, एज रिवर्सल होना है। पाकिस्तान में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं मेल्स में भी और फीमेल्स भी, और वो कराना चाहते हैं? देखिए, इस वक्त अगर ब्यूटी की बात करें, ठीक है, जो सबसे समझ लें टॉप ट्रेंडिंग प्रोसीजर्स अगर आप मुझसे पूछें ना, तो वो बोटॉक्स, फिलर्स, PRP और नैनो नीडलिंग है। ठीक है, नैनो नीडलिंग क्या होता है? नैनो नीडलिंग बेसिकली इट्स अ डिवाइस जिसके समझ लें टिप्स होती हैं और उस पर बहुत छोटी छोटी सी नीडल्स लगी होती हैं। अब वो नीडल्स की डिफरेंट वैराइटीज़ होती हैं,
وہ ان کی ڈفرینٹ ڈیپس ہوتی ہیں کہ ہم ڈفرینٹ ڈیپس پہ اس پہ اسکن میں ڈیپ جاتے ہیں. تو بیسیکلی جب ہم وہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں وہ ٹریٹمنٹ آپ کی کولیجن پروڈکشن کرتا ہے alone on its own as well. جب آپ ٹراما کرتے ہیں ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. جی, تو آپ کنٹرول ٹراما دے رہے ہیں اسکن کے اندر, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کا کولیجن پروڈیوس کرے گا, کولیجن اسٹیمولیٹ کرے گا, جس سے آپ کی اسکن ہیلدی ہوگی, ایون ٹون ہوتا ہے. اٹ از آلسو اے ڈیوائس یوز ٹو انسٹل ڈفرنٹ پروڈکٹس انٹو دا اسکن, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس میں میزو تھراپی بھی کرتے ہیں. ہم بی بی گلو ٹریٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے آپ کا کلر امپروو ہو سکتا ہے. ہم وائٹامن سی ڈال سکتے ہیں. ایک مجھے بات بتائیں, میں نے, اینڈ دس از ناٹ throwing shade on anything, but کئی پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو ایڈکشن ہو جاتی ہے, اور آپ نے یہ بہت دیکھا ہوگا. تو کیا آپ نے کبھی کسی پیشنٹ کو انکار کیا ہے کہ میرا خیال ہے تم تھوڑا سا صبر کر لو, مطلب آلریڈی بہت ٹریٹمنٹ کرا چکے ہو یا کرا چکی ہو؟ ایکچولی کبھی نہیں, ہم بہت دفعہ کرتے ہیں. ہمارا پورا انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ ڈرماٹولوجسٹ کا ایک بہت بڑا گروپ پورے پاکستان میں ہم اکٹھے کام کرتے ہیں. ہماری سمجھ لیں ٹیگ لائن ہوتی ہے کہ ایک پوائنٹ تک جا کے جہاں ہمیں لگے کہ پیشنٹ کو یہ ٹریٹمنٹ نہیں کرنا چاہیے, پھر وہی بات کہ استاد نے صحیح کام سکھایا ہے, وہ کہتے ہیں غلط بات نہیں کرنی, آپ نے اس کو سمجھانا ہے کہ بھئی جس چیز کی تمہیں ضرورت نہیں ہے وہ تم نے کام نہیں کرنا. ہاں, جو تمہارے پرابلمس ہیں, جو تمہاری ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہیں, ہم اس کو ٹھیک کریں گے, ایکسپیکٹیشنز کو میچ کریں گے, اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں تو ہمیں لائن ڈرا کرنی چاہیے نا. بیکاز دیکھا آپ نے آن لائن دیکھا ہوگا انسٹاگرام پہ باچ سرجریز اور وہ سارا کچھ ہوتا ہے. Exactly. تو کچھ تو ایسے پریکٹیشنرز ہیں جو انکار نہیں کر رہے. ہاں جی, وہ کیونکہ دیکھیں پریکٹیشنرز اس لیے انکار نہیں کر رہے کیونکہ اٹ از اے پارٹ آف آور بریڈ اینڈ بٹر. اس سے ہم نے اپنا رسک کمانا ہے. اب حلال رسک میں اور تھوڑا سا ٹپ اوور ہونے میں ڈفرینس ہوتا ہے. کوئی بھی کیٹیگری ویسے کام کی ہو سکتی ہے. ہاں جی بالکل, صرف ہماری فیلڈ کی بات نہیں, یہ جنرلی ہے. لوگ آگے سے آگے جانے کے لیے اور پیسے کمانے کے لیے, ظاہر ہے ایک پیشنٹ آپ کو آ کے انسسٹ کر رہا ہے کہ جی مجھے یہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے. اس میں بہت حوصلہ چاہیے کہ آپ پیشنٹ کو کہیں کہ نہیں اس چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, میں آپ کو یہ ٹھیک ہے اس کو کر لیں. 90% مریض کبھی کبھار خوش ہوتے ہیں, 10% اس میں سے ناراض بھی ہوتے ہیں کہ بھئی آپ ہماری بات کیوں نہیں مان رہے. مگر یہ جاننا ضروری ہے جو چیز آپ کے لیے اچھی نہیں ہے تو وہ مان نہیں, یہ ایکسپرٹس ہیں, ان کی رائے جو ہے نا وہ وزن رکھتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہیں سے میں آپ سے سوال لوں گی کہ بیوٹیفیکیشن دانتوں کی بھی ہے. کہتے ہیں نا آپ کی جو اسمائل ہے نا وہ آپ کا سب سے پہلا انٹروڈکشن ہوتا ہے, وہ بالکل انرجی بھی چینج کرتا ہے. آپ اسمائل کرتے ہو تو لوگوں کو ایک دم سے آپ فرینڈلی بھی لگتے ہو, ایکسیسیبل بھی لگتے ہو. تو اس میں کیا بیوٹیفیکیشن آ رہی ہے؟ آئی نو بریسز ہوتے ہیں, بٹ اور کیا 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 اس وقت ٹرینڈز ہیں؟ اس میں زیادہ تر تو یہی ہے کہ دانتوں کے کلر کو سفید کیا جاتا ہے. وہ کس سے زیادہ ڈارک ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ یہ ڈفرینٹ, ایک تو جینیٹکس ہوتے ہیں, جینیٹیکلی, یا پھر کچھ جن ایریاز میں فلورائڈ بہت زیادہ ہے, جیسے میاں والی ہے, بھکر ہے, ڈیرہ غازی خان ہے, وہاں پر نیچرلی فلورائڈ بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ سے سارے لوگوں کے دانت پیلے ہو رہے ہوتے ہیں. پھر کچھ بچوں کو جب بچپن میں کچھ ٹیٹرا سائیکلینز وغیرہ اس طرح کی جو میڈیسن دی جائیں اس سے بھی دانتوں میں کلر آ جاتا ہے. ویسے بھی ٹیٹرا سائیکلین دی کیوں جاتی ہے بچوں کو؟ اس زمانے میں یہی میڈیسن اویلیبل تھی, رادر ارلی, یعنی کہ 70s اور 80s کی بات کرتے ہیں. نیچرلی تو سمجھ لیں کہ 1 لاکھ میں سے 1 مرد یا عورت کے دانت صاف ستھرے ہوتے ہیں جو بالکل نیچرل ہوتے ہیں, بالکل. باقی پھر آپ کو مینٹین کرنا پڑتا ہے. نہیں, اینڈ سب سے ایکسپینسو ٹریٹمنٹ کیا ہے اس میں جو کہتے ہیں لگژری ٹریٹمنٹ ہوگی؟ وہ آج کل زرکونیم کے کراؤننگ بھی کروائی جا رہی ہے, یا پھر اس سے ذرا کم کے کرواؤ تو وہ ہے کمپوزٹ لیمینیشن ہے. یہ رزلٹ دیکھنے میں دونوں کے ایک جیسے ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ زرکونیم لانگیٹیوٹی ہوتی ہے, اور اس میں اس میں تھوڑے کچھ عرصے بعد رینیو کروانا پڑتا ہے. بڑا مشکل دونوں کام کرتے ہیں, بیکاز ایٹ ٹائمز آئی ایم شیور ایسے پیشنٹس آتے ہوں گے جس کو دیکھ کے ان کے دل میں بھی آتا ہوگا میں کتوں شروع کراں. یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر آتے ہیں. ویلکم بیک فرام دا بریک. اچھا, باڈی کنٹورنگ اور فیٹ ریڈکشن دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں, اور میں سمجھتی تھی اس کو یہ ایک ہی چیز ہے. اس کو تھوڑا سا آپ ایکسپلین کرنا چاہیں گی؟ دیکھیں, اگر ہم ویسے دیکھیں تو لوگ اس کو وائس ورسا یوز کرتے ہیں, لیکن فیٹ ریڈکشن کا بیسک مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایک جگہ سے فیٹ کو ریڈیوس کریں. ٹھیک ہے, اوور آل فیٹ ریڈکشن تو آپ کی ڈائٹنگ اور ایکسرسائز سے ہوتی ہے. اگر آپ کے کوئی کنسرنڈ پاکٹس ہیں, جیسے کسی کا پیٹ ہو گیا, کسی کے آرمز ہو گئے, ہپس ہو گئے, تھائز ہو گئے, جو آپ ایک پرٹیکولر جگہ سے اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں یا فیٹ کو کم کرنا چاہتے ہیں, تو اس کو فیٹ ریڈکشن بولیں گے. پر آپ بعد میں یہ کہتی ہیں کہ خدا کے لیے اس کو مینٹین کرو, تھوڑی ایکسرسائز اور ڈائٹ کر لو.
جو اوبیس لوگ ہیں یا جن کو ویٹ مینجمنٹ کی ضرورت ہے ان کے لیے ہمارا پروگرام ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آئی ایم این اوبیسٹی اینڈ ویٹ مینجمنٹ کنسلٹنٹ آلسو. میں نے اس میں یو کے سے الگ سے ڈگری کی ہوئی ہے ڈرمیٹولوجی کے بعد. تو میں جن کو وزن کم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے سر سے پاؤں, میں ان کو انکریج کرتی ہوں کہ پہلے آپ اپنا ڈائٹ فالو کریں, لائف اسٹائل کو ماڈیفائی کریں, ایکسرسائز کو انکارپوریٹ کریں. اس کے بعد جہاں پہ آپ کی فیٹ پاکٹس رہ جائیں پھر اس کے لیے ہمارے پاس نان سرجیکل اینڈ سرجیکل آپشنز ہوتی ہیں. نان سرجیکل میں آج کل ہمارے پاس کرائیولاپولیسس, کول اسکلپٹنگ وغیرہ ہیں, اور لائپوسکشن ہماری بہت اسپیشلائزڈ ایڈوانس فارم آف لائپوسکشن ہم کرتے ہیں وچ از ٹومیسنٹ لائپوسکشن. لوکل انستھیزیا میں کرتے ہیں, بہت سیف ہے, کوئی لانگ ٹرم ریکوری اس کی نہیں ہے. اگلے دن آپ نارمل چلتے پھرتے آپ اپنے گھر پہ یہ تو ہوتے ویسے بڑی بات ہے, بیکاز بہت سی ایسی جو ہے نا علاج ہوتے ہیں جس میں بہت زیادہ آپ کو ڈاؤن ٹائم کرنا پڑتا ہے اور لانگ ٹرم جو ہے نا آپ کو اس کا کیئر بھی کرنا پڑتا ہے. تو یہی ہے میڈیکل میں جب آپ آگے جاتے ہیں, پروگریشن ہوتی ہے, تو یہ فائدے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بات جو ہے نا مجھے پتا آپ کے دل کے بہت قریب ہے کہ مائیں جو ہے اپنے بچوں کے دانتوں پہ فوکس کریں, بیکاز سارے بچوں کی ٹریٹمنٹ بھی تو سینسیٹیو ہے نا, ان کو درد بھی زیادہ ہوگی, وہ آپ کو بھی دیکھ کے فوراً ڈر جائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کے جا رہے ہیں. سو واٹ از اٹ دیٹ یو کین سے کہ بچوں کے دانت کس طرح ہیلدی رہیں؟ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ دانتوں میں کیڑا لگتا کیسے ہے. ایک مرتبہ اگر آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ کیسے لگتا ہے تو آپ اسے بڑے آرام سے کنٹرول کر سکتے ہو. جب بھی کوئی میٹھی چیز کھاتے ہیں تو آپ کے منہ کے جو پی ایچ ہوتا ہے, جو تیزابیت کا اشاریہ ہوتا ہے, نارملی وہ 7 ہوتا ہے جو نیوٹرل ہوتا ہے, وہ جب میٹھی چیز کھاتے ہیں وہ گر کر 5 یا 5.5 ہو جاتا ہے, یعنی ایسڈ بن جاتا ہے. 5 سے 5.5. جی, اس ایسڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ میاں نے دانتوں کے اندر کیلشیم اور فاسفورس کے آئنز رکھے ہوئے ہیں. وہ کیلشیم اور فاسفورس کے آئنز باہر نکل کے اس ایسڈ کو نیوٹرلائز کرتے ہیں. اور مین وائل آپ کے جو تھوک میں یا سلائیوا میں بائی کاربونیٹس ہوتے ہیں وہ 1 گھنٹے کے اندر دوبارہ ان آئنز کو دوبارہ ڈپازٹ کرتے ہیں دانتوں کے اندر. تو 1 گھنٹے سے آپ نے اندر دوبارہ کوئی میٹھی چیز کھا لی تو اگلا گھنٹہ بھی ایسڈ ہو گیا. تو اگر آپ گاگل کرتے رہیں میٹھا کھا کے, ول دیٹ ہیلپ؟ نہیں, اس میں یہ ہے کہ اگر بار بار کھاتے رہیں گے نا تو وہ آپ کے دانتوں میں ڈیفینیٹلی کیڑا. ایک وقت میں چاہے 100 ٹافی بھی کھا لیں یا 1 کلو چینی بھی کھا لیں وہ نقصان دہ نہیں ہے, لیکن بار بار کھائیں گے نا تو اس کے لیے نقصان دہ. کم از کم آپ 2 گھنٹے کا وقفہ بچوں کے دانتوں میں رکھیں, اس کو کھانے پینے میں رکھیں, ان کو کبھی ضرورت نہیں پڑے گی ڈینٹسٹ کی. ایک اور چیز میں نے آپ سے پوچھنی ہے کہ ہمارا نا بہت ٹرینڈ بن گیا کہ منٹ منہ میں رکھتے ہیں ہم کہ جو نا فریش بریتھ رہے, اور بہت زیادہ مطلب اس میں شوگر ہو نہ ہو. اتنی زیادہ منٹ لینا کہ آپ کے پرس میں ہے, میرے پرس میں بھی اس وقت ہے, منٹ گمپ لینا, یہ پی ایچ لیول کو ڈسٹرب کرتی ہے؟ نہیں, اس میں لیے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ نے کلی کر لیں. پانی سب سے بہترین چیز ہے, اور اس کو کیا کہتے ہیں کہ مزید اگر آپ آرگیومنٹ کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا نمک ڈال لیں. 1 چٹکی نمک ڈال لیں گے پانی میں تو وہ اور بہتر ہو جائے گا. اور دیکھیں یہ وہ چیزیں جو گھر میں ہر وقت موجود ہیں. مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کو یہ ہے کہ آپ 2 چمچ ماؤتھ واش بھی ڈال رہے ہیں. اور مزید اگر بہتر کرنا چاہتے ہیں تو سخت چیز جیسے گنڈیری ہے, چھلی ہے, وہ کھائیں. اور ریبٹ جیسے دانتوں میں کیڑا کبھی نہیں لگتا وہ کیونکہ گاجریں کھاتا ہے, گاجر کھائیں. اور سیب ہماری مائیں بچوں کو چھیل کر اور کاٹ کے دیتی ہیں. نہیں, وہ سمپل دینا چاہیے کہ تم خود کھاؤ, خود کاٹیں دانتوں کے ساتھ کھائیں اور سکن کے ساتھ کھاؤ. مجھے ہمیشہ ہنسی آتی ہے جو چھیل دیتے ہیں سکن کو, کہ مطلب اتنے زیادہ نیوٹرینٹ سے جان چھڑا لی آپ نے. آئرن وغیرہ سارا تو سکن میں ہوتا ہے. اور میری تو یہ پیٹ پیو ہے, میں کہتی ہوں خدا کے لیے اس کا چھلکا نہ اتارو. کیلے کا اتار لیں ویسے بائی دا وے, خربوزے کا بھی اتار لیں, وہ نہ کھائیے گا. اچھا, ایک جو بہت آمنا مجھے لگتا ہے میجر کنسرن ہے, آپ کے پاس اکثر وہ بچیاں بھی آتی ہیں جو ابھی شادی کروانا چاہ رہی ہوتی ہیں, اور میں نے دیکھا ہے ان کی ایکنی اور یہ جو موٹے بال ہوتے ہیں یہ جو ہے نا بہت زیادہ مسئلہ ہے. تو ایکنی کو کیسے ہم لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں, اگر کچھ آپ بتا سکیں, اور اس کے ریزنز ہارمونل ہیں, جینیٹک ہیں؟ دیکھیں, ایکنی کے ڈفرینٹ ریزنز ہوتے ہیں. بیسیکلی تو آپ کے آئل گلینڈس کا فنکشن ڈسٹرب ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ یا آپ کا جو آئل نکل رہا ہے وہ بہت گاڑھا یا تھک بننا شروع ہو گیا ہے, یا آپ کی جو اسکن کا ٹرن اوور ہے, یعنی ہماری اسکن ہر مہینے چینج ہو رہی ہوتی ہے, وہ چینج اتنی فریکوینسی کے ساتھ یا پورز جو ہیں وہ کلین آؤٹ نہیں ہو رہے, اور آپ کی پورز بلاک ہونے شروع ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی بیکٹیریا ایک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پی ایکنیز, جو کہ آپ کے آئل گلینڈ میں رہتا ہے, اس کی افزائش زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. ہارمونل امبیلنس جو ہے وہ ایکنی کا ریزن ہو سکتا ہے. ہمارا بہت زیادہ باہر اپنا میک اپ اپلائی کرنا جو کہ نان کومیڈوجینک نہ ہو, یعنی کہ جو کہ کومیڈونس کو ایکنی کو پریونٹ نہ کرتا ہو, ایسا میک اپ یوز کرنا, ایسے پروڈکٹس یوز کرنا. لڑکوں کا بالوں میں بہت زیادہ
جیل یا پومیڈز وغیرہ یوز کرنا جس کی وجہ سے آئل ماتھے پہ آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پورز بلاک ہو کے ایکنی نکل آتے ہیں. تو بہت ساری ریزنز ہیں. ایکنی ٹین ایج سے لے کے مطلب آپ کو 10-12 سال سے لے کے 40-45 کی ایج تک نکل سکتی ہے, ٹھیک ہے. یعنی جب بھی آپ کا پورز کا بیلنس ڈسٹرب ہوگا, آپ کے آئل گلینڈز جو ہیں وہ صحیح کام کرنا چھوڑ دیں گے, بلاک ہوں گے, تو آپ کو ایکنی ہو جائے گی. ڈفرینٹ فارمز ہیں. ایکنی کا علاج یہی ہے کہ جیسے ہی آپ کو ہونا شروع ہو جائے, ہاں جی سر میں بھی, بالکل سر میں بھی ہو جاتے ہیں, بیک پہ, نیک پہ بھی نکل آتے ہیں. اس کے علاوہ بلکہ جسم پہ ایکنی کی طرح کے انڈر آرمز میں, چیسٹ پہ, گروئن ایریا میں بھی ہیڈریڈینائٹس جیسی ڈیزیز ہو جاتی ہے. وہ بڑی لوگوں کے لیے انکمفرٹیبل ہوتی ہے, تو اس کو ٹریٹ اسی وقت فوراً کر دینا چاہیے. میرا لوگوں کو مشورہ یہ ہوگا, اسپیشلی لڑکیوں کو, لڑکوں کو, گھر پہ ٹوٹکے کرنے کی کوشش نہ کریں. دیکھیں ڈاکٹر ہیں, ہم کسی ریزن سے ڈاکٹر ہیں, ہم نے ساری اپنی زندگی اسپینڈ کی ہوتی ہے ایک پرٹیکولر فیلڈ میں اس کا اسپیشلسٹ بننے کے لیے. ایکسیس کی ایک بات ہے, اویئرنیس کی بات ہے, اور کہیں دفعہ ایکسپینس کی ایک بات ہے. دیکھیں ایکسپینسو جو اب آپ میرے پاس آئیں اور آپ کہیں کہ آمنہ مجھے ایکنی ہے, تو میں کہوں گی دوائیوں سے علاج کرنا ہے. کچھ مریض ایسے ہیں جو کہ بہت زیادہ افورڈ نہیں بھی کر سکتے, لیکن وہ آ کے ضد کرتے ہیں کہ ہمیں پروسیجر کریں, ٹھیک ہے. ایکنی کے علاج کے لیے بھی پروسیجر کریں. ایکنی کے علاج کے لیے بھی ہمارے پاس پروسیجر ہے. ہم اسموتھ بیم لیزر کرتے ہیں, لیکن وہ ہم ایز اے لاسٹ ریزورٹ یوز کرتے ہیں اگر کسی کی ایکنی ٹھیک نہ ہو رہی ہو اور وہ افورڈ کر سکتا ہو, ٹھیک ہے. ورنہ سمپل دیکھیں 200-400-500 کی دوائیاں اگر آتی ہیں اور آپ کی ایکنی ٹریٹ ہو جاتی ہے, تو پھر جتنے کہ آپ نے ٹوٹکے اور سامان خریدنا ہے اپنے ماسکس اور وہ محلول سے بنانے کے لیے, اتنے میں آپ کی دوائیاں بھی آ جاتی ہیں ایکنی کی ٹریٹمنٹ کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. اور اسکارنگ کو پریونٹ کرنے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ایکنی کو بر وقت ٹریٹ کریں, ورنہ اس کا اسکار بن جائے گا اور وہ ظاہر آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا دیکھتے ہوئے ہمیشہ. اور مجھے یہ پتا ہے کہ جینوئنلی لوگوں کو سخت ڈپریشن بھی ہو جاتا ہے ہیئر فال سے, ایکنی اسکار سے, یا اگر چہرے پہ ایسے بال ہوں یا کہیں بھی ایسے بال ہوں جو جہاں نہیں ہونے چاہیے. ڈاکٹر صاحب, اب ہم نے آپ کی پوئٹری اور آپ کی آرٹسٹ ہونے کی بات کی تھی شروع میں بھی, تو پلیز میری خواہش ہوگی کہ آپ کچھ ہمیں سنا دیں اپنی کلیکشن میں سے. ایک چھوٹی سی نظم ہے, اسے کہنا کہ نورستہ گلابوں کو کوئی نامہرباں گر نوچ بھی ڈالے تو خوشبو کا بدن ٹوٹا نہیں کرتا. اسے کہنا کہ نورستہ گلابوں کو کوئی نامہرباں گر نوچ بھی ڈالے تو خوشبو کا بدن ٹوٹا نہیں کرتا. اسے کہنا ذرا سی بے رخی سے یا گھڑی بھر کی خاموشی سے کبھی تارے سخن ٹوٹا نہیں کرتا. اسے کہنا گلے رخ کی سبھی رعنائیاں من چاہے لوگوں میں سہی دل کھول کر تقسیم کر دینا. ہمارا حق نہیں کوئی مگر تسلیم کر لینا. ہمیں دو نیم کر دینا عطائے خسروانہ سے مگر ایک کام کر دینا. تمہارے گھر کے آنگن میں کبھی جب موتیا مہکے تو خوشبو کا کوئی جھونکا ہمارے نام کر دینا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. بڑے رومانٹک پوئٹ نکلے ہیں ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم نے, آپ کتنی زبانیں بول لیتے ہیں؟ تقریباً 6-7. اچھا, آپ نے یہ کہنا ہے کہ اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ ہیش ٹیگ ضرور دیکھیے پی ٹی وی ہوم پہ راما چیما کا شو, تو آپ 2 زبانوں میں کیسے کہیں گے؟ وائیے ہیش ٹیگ دا راما چیما. This is French. This is French. I recognize French. Okay. اور دوسرے باید کے پروگرام میں ہیش ٹیگ دا راما چیما ببینید سوختہ پاکستان ٹیلی ویژن. پرشین. کا تھوڑا سا مجھے بھی پتہ لگ گیا کہ ڈاکٹر صاحب نے کیا بولا ہے. کتنی خوبصورت ہے, لہجہ ہی بدل جاتا ہے اور ایک دم سے وہ بالکل ہی وہ ہو جاتا ہے. اچھا مجھے نا ٹپ دیں آمنہ اسکن صاف رکھنے کا. واٹ از دا ٹپ دیٹ یو ول سے کہ چلیں ہم آپ کے کام کے اگینسٹ بات کریں کہ آپ تک پہنچنے کی ضرورت نہ ہو. واٹ وڈ یو سے کہ اپنا کلیننگ ریچول لڑکیاں یا لڑکے کیا رکھیں اسکن کے لیے؟ دیکھیں بیسک جو مائلڈ کلینزر, ٹھیک ہے. بہت زیادہ ہارش فیس واشز کو استعمال نہ کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جن کی اسکن آئلی ہوتی ہے جب وہ بہت زیادہ ہارش فیس واشز یوز کرتے ہیں تو وہ آپ تھوڑی دیر کے لیے تو ڈرائی کر لیتے ہیں, لیکن ایک سمجھ لیں نیگیٹو فیڈ بیک کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کا آئل تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آ جاتا ہے. تو ایک تو یہ کہ بہت زیادہ ریپیٹڈ فیس واش نہ کریں ایکنی کو پریونٹ کرنے کے لیے. یوز اے مائلڈ کلینزر اور اے مائلڈ موئسچرائزنگ سوپ آن دا فیس. یعنی عام صابن بے شک استعمال کریں لیکن وہ بہت زیادہ ڈرائی نہیں کرنا چاہیے. ایک اچھا سا موئسچرائزر آج کل بازار میں جو ہے وہ پاکستان کے بنے ہوئے بہت اچھے نارمل پیسوں میں جو ہیں بہت اچھے موئسچرائزرز مل جاتے ہیں.
تو لوکل برانڈس کے میڈیکیٹڈ مائسچرائزر لے کے آپ اس کو اپنے مائسچرائزیشن کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ تیسری چیز میں کہوں گی سن بلاک ضرور یوز کریں. صبح سے لے کے مغرب تک آپ کو ایوری 2 آورز اگر آپ دھوپ میں باہر ہیں تو ہر 2 گھنٹے کے بعد لگائیں. یہ بڑا مشکل ہے، یہ 2 گھنٹے بعد لگانا بہت مشکل ہے. لیکن کم سے کم دیکھیں دن میں میرے خیال میں 2 دفعہ تو ڈیفینیٹلی 2 سے 3 دفعہ ڈیفینیٹلی لگایا جا سکتا ہے. جو لوگ دھوپ میں باہر ہیں مطلب 10 بجے سے لے کے دوپہر 3 بجے تک، اگر وہ اپنے کلر کو بچانا ہے، تھوڑی سی اینٹی ایجنگ کرنی ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی جو ہے وہ آپ کو سن بلاک یوز کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور جو ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ ایکسیسو پروڈکٹس کو یوز کرنے کا، ڈفرینٹ برانڈز ہیں بہت فیمس ہو رہی ہیں، ٹیوٹوریلز ہوتے ہیں انسٹا پہ، اب میں یہ لگا رہی ہوں، اب میں یہ لگا رہی ہوں، ناؤ دس اینڈ آپ نوٹ کریں گے ٹیوٹوریلز ہمیشہ جوان اور خوبصورت لڑکیاں کر رہی ہوتی ہیں. اور آپ یقین کریں اگر آپ یو آر ناٹ بینگ انکلوسیو نا، پلیز شو می دیز ٹیوٹوریلز آن ویمن اینڈ مین ہو ایجڈ who are maybe at a mature stage. اینڈ do they work or not. ان کے لیے ڈیفینیٹلی اینٹی ایجنگ کے 1-2 اور انگریڈینٹس ہم ایڈ کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں اپنی رجیم کو سمپل رکھیں، ایکسیسو پروڈکٹس کو فیس پہ یوز نہ کریں، سمپل صابن پانی سے منہ دھوئیں، سن بلاک لگائیں، ہلکا پھلکا میک اپ، اچھے خوش رہیں، اچھا کھائیں اور جو ہے خوش رہیں. ڈاکٹر صاحب جب آپ آئی تو آپ نے ذکر کیا کہ پی ٹی وی سے آپ کا ایک رشتہ بھی ہے، تو اس رشتے کو میں چاہوں گی ضرور بتائیں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب وہ لوگ پی ٹی وی میں دوبارہ آتے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی جاننے والا پی ٹی وی میں کام کر چکا ہوتا ہے. میرا خیال ہے اٹس امپورٹنٹ ٹو ریممبر دوز پیپل ان ریئلی وارم ورڈز. میرے بھائی اور بھابھی نصیر ملک مرحوم کہنا پڑتا ہے انہیں، اور شازیہ بھابھی، وہ پی ٹی وی میں، بلکہ پی ٹی وی کے شروع کے اولین معماروں میں سے شامل تھے. نہیں تو دعا کیجیے. شازیہ بھابھی آج کل بیمار ہیں، فالج ہو گیا ان کو، وہ آسٹریلیا میں اپنے بچوں کے پاس ہیں. لیکن یہ ہے کہ میں جو ہی انٹر ہوں، اب تقریباً کتنے سالوں بعد میں آیا ہوں، تو سب سے پہلے میں نے ان کی یاد آئی. نہیں اور شازیہ بھابھی آپ کی جو میک اپ آرٹسٹ مجھے بتا رہی تھی، تو کہتی تھی کہ میں ان کو نام بہت ان کا سنا ہے میرے آنے سے پہلے. حالانکہ وہ سارے بہت چھوٹی ہے، بٹ سارے جو ایک آپ نام چھوڑ جاتے ہیں تو وہ تو پھر ہمیں بعد میں سننے کو ملتے ہیں. دس از دا لیگیسی آف پی ٹی وی دیٹ وی نیڈ ٹو سیلیبریٹ. پی ٹی وی نے وہ فنکار، وہ آرٹسٹ، وہ ٹیکنیشینز پیدا کیے ہیں جو جس سے ابھی بھی انڈسٹری جو ہے نا وہ روبسٹ بن رہی ہے، ابھی بھی انڈسٹری اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. شو کا وقت ختم ہو گیا اور بات پتہ ہی نہیں لگا کہ باتیں اتنی میں نے کی کہ مجھے تو اتنا مزہ آ رہا تھا، مجھے سمجھ بھی نہیں آئی، اور میرے پروڈیوسر صاحب نے کہا نو ٹائم از اپ. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا شو. یو ویلکم. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر کوثر. بہت شکریہ. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. ہیش ٹیگ دیکھتے ہی رہیے اور ہمیں بتائیں سوشل میڈیا ریلیونٹ ٹاپکس کیا ہیں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، بیکاز آپ ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی ڈھونڈ سکتے ہیں اور اپنی رائے ہم تک پہنچا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. خدا حافظ.